अरे मुदब्बर भाई, ये क्या चीज़ है? आप ये क्या डाल रहे हैं? प्रोफेसर साहब, आज बहुत मज़ा आने वाला है। आज हम एक खेल खेलेंगे और इसमें आपकी ज़हानत को टेस्ट करेंगे। हम्म, ये कैसे हो सकता है कि ऐसी कोई गेम हो जिसका मुझे ना पता हो? अरे प्रोफेसर साहब, सब्र तो करें। आज ये बहुत बड़ी ज़बरदस्त गेम खेलेंगे हम। बहुत मज़ा आएगा। चलें तो फिर ऐसा करते हैं कि पहले प्रोग्राम शुरू करते हैं, फिर गेम खेलते हैं। जी बिल्कुल, ज़रूर। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि ये गेम कैसे खेलते हैं। दुनिया है ये बच्चों की है, बच्चों की ये दुनिया। यहाँ खुला है इल्म का रास्ता, देखो आके खोलो। पूछ के देखो, पूछ के जानो, दिल में क्या है बोलो। इल्म बढ़ाना मेरा या रब, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बे जिदनी इल्मा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह प्यारे बच्चों। आज हम फिर आपके पास आए हैं आपका प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है बच्चों की दुनिया। मैं हूं आपका मुदब्बर भाई और आज भी हमारे साथ हैं हमारे और आपके प्रोफेसर भोला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी तो प्रोफेसर साहिब, आज हम एक बड़ी ज़बरदस्त गेम खेलने वाले हैं और जिसमें हमें बहुत मज़ा आएगा। और यकीनन प्रोफेसर साहब, आपको भी बहुत मज़ा आएगा और बच्चों आप भी देखना और आपको भी यकीनन मज़ा आएगा इस गेम में। लेकिन मुदब्बर भाई, ये बताएं तो सही, इस गेम में करना क्या है? ठीक है प्रोफेसर साहब, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस बैग के अंदर हमने 8 खाने बनाए हैं और इन 8 खानों के अंदर एक एक चिट डली हुई है। उस कागज़ की चिट पर कोई सवाल लिखा है इल्मी, और आपको बताना होगा कि आप कौन सा नंबर ले रहे हैं। फिर मैं उसमें से जो एक चिट होगी वो निकाल के सवाल आपके सामने रखूँगा कि ये सवाल है, और फिर आपको उस सवाल का जवाब देना होगा। मतलब ये कि इस गेम का ताल्लुक इल्म से है। हा 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 हा। मुदब्बर भाई, आप अभी से हार मान लें। आपको पता है ना, मैं पढ़ा लिखा प्रोफेसर हूँ और ऐसी इल्मी गेम आप मुझसे नहीं जीत सकते। प्रोफेसर साहब, पहले खेल शुरू तो होने दें। अच्छा, आप ये बताएं कि आप कौन सा नंबर लेते हैं। नंबर 6। ठीक है, तो फिर हम देखते हैं प्रोफेसर साहब कि 6 नंबर के पीछे कौन सा सवाल लिखा हुआ है, और फिर मैं आपसे वो सवाल करूंगा और देखते हैं कि आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं या नहीं। ठीक है प्रोफेसर साहब, आसान सवाल है। वैसे सवाल ये है कि मिनारतुल मसीह किस शहर में है। मुदब्बर भाई, ये तो बहुत आसान सवाल है। इस इस सवाल का जवाब बच्चों को भी पता होगा। भाई, मिनारतुल मसीह भारत के एक बहुत मुकद्दस शहर कादियान में है। प्रोफेसर साहब, बिल्कुल ठीक जवाब दिया आपने, और अब आपको पता है आपने जो सही जवाब दिया है तो इसके लिए आपको 50 नंबर मिल जाएंगे। तो 50 नंबर आपको मिल गए, और अब मेरी बारी है। ठीक है, तो मैं अब अपने लिए खोलता हूँ और मेरा ख्याल है मैं लूँगा 5, और आप पढ़ के बताएं कि मेरे लिए क्या सवाल है। जी तो मुदब्बर भाई, आपके लिए ये सवाल है कि इल्म को बढ़ाने की दुआ सुनाएं। ठीक है, ये तो मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ ये दुआ। और बच्चों, अगर आपको नहीं आती तो आप लोगों को भी ये दुआ पढ़नी चाहिए। ये दुआ है रब्बी ज़िदनी इल्मा, कि ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अरे वाह मुदब्बर भाई, सही जवाब देने पर आपको भी मिलते हैं 50 नंबर। दोनों के नंबर बराबर हो गए। अब दोबारा मेरी बारी है। जी जी बिल्कुल प्रोफेसर साहब, अभी हम बहुत मज़ा आ रहा है खेल खेलने का, लेकिन हमारा प्रोग्राम भी चल रहा है। तो हम ऐसा ना करें कि हम अपने प्रोग्राम के अगले हिस्से में चलते हैं और फिर अगले सवालात उसके बाद करते हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। तो जल्दी से बताए ना, बच्चों ने हमसे क्या सवाल किया है? ठीक है, तो बच्चों चलते हैं हम आपके पहले सवाल की तरफ और देखते हैं कि आप लोगों ने हमसे इस प्रोग्राम के लिए क्या पूछा है।
السلام علیکم، میرا نام زینب نواز ہے، میرا تعلق جماعت بابن ہاؤس جرمنی سے، اور میرا سوال یہ ہے، حدیث میں آیا ہے کہ جنت ماں کے پاؤں کے نیچے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت ہی خوبصورت سوال ہے کہ حدیث میں یہ جو بات آئی ہے کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہوتی ہے، ماں کے پیروں کے نیچے ہوتی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مدبر بھائی، کہیں بچے یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ اگر وہ اپنی ماؤں کے پاؤں اٹھا کر دیکھیں تو ان کے نیچے انہیں جنت دکھائی دے گی؟ ارے پروفیسر صاحب، ہمارے بچے اتنے سمجھدار ہیں، انہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ ایسا نہیں ہے۔ وہ یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ ظاہری الفاظ میں تو درست نہیں ہے بات، تو اس کا اصل معنی کیا ہے، اس بات کا اصل مطلب کیا ہے؟ سوال تو بہت مشکل کیا ہے بچوں نے، لیکن مجھے یقین ہے کہ فاتح اور ذکی اس سوال کا جواب بچوں کو آسان لفظوں میں دے سکیں گے۔ جی پروفیسر صاحب، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں فاتح اور ذکی کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں اس سوال کا جواب کیا بتاتے ہیں۔ دنیا ہے یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو۔ ذکی، یہ آپ کتاب پڑھتے پڑھتے کن سوچوں میں گم ہو گئے ہو؟ بھائی ابھی میں نے ایک حدیث پڑھی ہے، اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اچھا، کون سی حدیث؟ مجھے بھی بتاؤ۔ بھائی اس حدیث میں لکھا ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی۔ دیکھو ذکی، ماں ایک درخت کی طرح ہے جو ہر وقت اپنے بچوں کو اپنی محبت میں یعنی اپنے سائے کے نیچے رکھتی ہے اور ان کی تعلیم و تربیت اور کھانے پینے کا انتظام کرتی ہے۔ اور پھر ماں کے مقام کے بارے میں سب سے بڑی مثال تو قرآن کریم میں ملتی ہے۔ کیسی مثال بھائی؟ ذکی، اللہ تعالیٰ جب بھی قرآن کریم میں انسانوں سے محبت کا اظہار کرتا ہے تو وہ اس محبت کی مثال ماں کو بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ ذکی، اس بات سے ہمیں ماں کی سچائی کا ثبوت ملتا ہے۔ بھائی اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ماں کی مثال دی ہے۔ جی بالکل ذکی، اور آپ کو پتہ ہے اسی وجہ سے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت اور فرمانبرداری ایک ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرتے ہیں وہ یقیناً جنت میں جائیں گے۔ چلو اب باہر چلتے ہیں، میں آپ کو ایک بہت اچھی حدیث سناتا ہوں۔ جی ٹھیک ہے بچے۔ یہ بچوں کی ہے، بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو دل۔ ذکی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میں ایک دفعہ جنت میں داخل ہوا تھا، وہاں مجھے تلاوت کرنے کی آواز آئی، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ اپنی ماں کا سب لوگوں سے بڑھ چڑھ کر دھیان رکھا کرتے تھے۔ اچھا واقعی بھائی کہ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کو صرف اس وجہ سے جنت ملی کیونکہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھتے تھے؟ جی بالکل ذکی، ایسا ہی ہے۔ لیکن بھائی یہ کیا وجہ ہے کہ اسلام میں ماں کا مقام اتنا خاص ہے؟ ذکی، ہماری امی ہمارے لیے بہت کچھ کرتی ہے۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارے پسند کا کھانا بناتی ہے، جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے راتوں جاگتی ہے، جب ہمیں اسکول میں مدد چاہیے ہوتی ہے تو ہماری مدد کرتی ہے اور ہمارے کپڑے بھی دھوتی ہیں۔ جی بالکل بھائی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، امی تو ہمارے کاموں میں پورے دن مصروف رہتی ہیں۔ جی بالکل ذکی، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امی کا کہنا مانیں، ہم امی کو کسی قسم کی تکلیف نہ پہنچائیں تاکہ ہمیں بھی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جنت بھی ملے۔ جی بھائی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں بھی کوشش کروں گا امی کی ہر بات مانوں، ان کو کبھی تکلیف نہ پہنچاؤں اور ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کروں۔ جی ذکی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم امی کی بہترین قسم سے خدمت کرنے والے ہوں۔ آمین بھائی۔ علما رب زدنی علما۔ جی تو بچوں، آپ نے فاتح اور ذکی کی باتیں سنی ہوں گی اور یقیناً اچھی طرح سمجھ لی ہوں گی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے۔ ماں تو اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، وہ اپنے بچوں کا کتنا خیال رکھتی ہیں، تو اس لیے بچوں آپ بھی اپنی امی کا بہت خیال رکھا کریں اور ان کا کہنا ضرور مانا کریں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں مدبر بھائی، بچوں کے سوال کا جواب بھی ہم نے دے دیا، چلیں اب واپس چلیں گیم کی طرف۔ ابھی تک تو دونوں کے 50 پوائنٹس ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے آپ نے پروفیسر صاحب، میں تو بھول ہی گیا تھا کہ ہماری تو گیم بھی چل رہی ہے۔
اچھا تو ایسا کریں پھر آپ کوئی نمبر بتائیں، میں کھول کے دیکھتا ہوں کہ اس میں کیا سوال ہے۔ چلیں دیکھیں پھر نمبر 3 میں میرے لیے کیا سوال ہے۔ جی تو پروفیسر صاحب آپ کے لیے اب دوسرا سوال ہے، نمبر 3 میں سے جو سوال نکلا ہے وہ یہ ہے، اور بچوں آپ بھی غور سے سنیں کہ بچوں میں سے سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا تھا؟ مدبر بھائی اس سوال کا جواب مجھے پتا تو ہے لیکن یاد نہیں آ رہا، تھوڑی سی مدد تو کر دینا۔ ٹھیک ہے، میں مدد کس طرح کروں گا؟ اچھا یہ دیکھیں، بعد میں چل کے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا بچوں میں سے، بعد میں چل کے وہ اسلام کے خلیفہ بھی بنے تھے۔ جی یاد آ گیا، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا نا؟ جی پروفیسر صاحب آپ کا جواب بالکل درست ہے، لیکن اب ہم آپ کو 50 نمبر نہیں دے سکتے کیونکہ آپ نے مدد لی تھی، اس لیے اب آپ کو 25 نمبر ملیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیں تو پھر اب میری باری ہے اور میں اب نکالوں گا نمبر 2، ٹھیک ہے؟ اور میں آپ کو دیتا ہوں نمبر 2 نکال کے، اور پھر آپ پڑھ کے بتائیں ذرا کہ میرے لیے کیا سوال ہے۔ جی تو آپ کا دوسرا سوال یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ کا نام بتائے۔ ارے پروفیسر صاحب یہ تو بڑا ہی آسان سوال ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے والد ماجد کا نام حضرت غلام مرتضیٰ تھا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا حضرت چراغ بی بی۔ ارے واہ، کیا بات ہے آپ کی مدبر بھائی، آپ کا جواب درست ہے۔ مجھے لگا تھا کہ آپ اس سوال کا جواب نہیں آتا ہوگا۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب، لیکن یہ سوال تو ایسے ہیں جو ہم سب احمدیوں کو آنے چاہیے اور ہمارے بچوں کو بھی آنے چاہیے، بچپن میں سیکھتے ہیں نا ہم یہ ساری باتیں تو۔ لیکن خیر اب پروفیسر صاحب میں اب آپ سے آگے نکل گیا ہوں کیونکہ میرے 100 نمبر ہو گئے ہیں اور آپ کے نمبر ہیں 75۔ جی ابھی تو اور بھی گیم کھیلنی ہے، دیکھتے ہیں آخر میں جیتے گا کون۔ ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، تو ہم تو یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور فیصلہ تو آخر میں ہی ہوتا ہے کہ کون جیتے گا، لیکن ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچوں نے ہم سے اور کیا سوال کیے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام سہیب ہے اور میں جرمنی سے ہوں، اور میرا سوال ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ جزاک اللہ۔ یہ تو بڑا ہی زبردست سوال ہے، تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ہم چلتے ہیں عزیزہ مایا کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ عزیزہ مایا نے اس سوال کا جواب کیا ڈھونڈا ہے۔ السلام علیکم بچوں، ہم جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو نبی کیوں مانتے ہیں؟ ہمارے پیارے حضور نے اس سوال کا جواب بہت آسان الفاظ میں ہمیں سمجھایا ہے، آئے میں آپ کو سناتی ہوں۔ حضور میرا سوال یہ تھا کہ جیسے کہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود ایک نبی ہیں، آپ مجھے اس کے بعد کچھ بتا سکتے ہیں؟ اس لیے کیا مطلب؟ کیسے حضرت مسیح موعود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ٹھیک ہے، خاتم النبیین ہیں، قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں جی تو میں 2-3 ہفتے پہلے میں نے خطبہ دیا تھا، تم نے اس میں سنا نہیں تھا؟ جی ہم مانتے ہیں خاتم النبیین ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ہم کہیں کہ آپ خاتم النبیین نہیں تو اس کا مطلب ہم مسلمان ہی نہیں، جبکہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ جب شریعت جو ہے نا وہ آپ پہ اب فائنل ہو گئی، اور اب کوئی نئی شریعت نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے؟ اب نئی کوئی کتاب نہیں آ سکتی جس طرح پہلے ہوتی تھیں، تورات تھی، زبور تھی، ہیں یہ چیزیں تھیں نا، شریعتیں اتری۔ اب قرآن کریم آخری شریعت ہے، اس کے بعد اب کوئی نئی کتاب نہیں اترے گی، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر گئی، ٹھیک ہے؟ دین کامل ہو گیا، مکمل ہو گیا، ٹھیک؟ جی ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اب اس کے بعد کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تھا
वसल्लम ने ये भी फरमाया हदीस में कि जो मसीह मौद आएगा ना आखिर में ज़माने में 1400 साल बाद, वो नबीउल्लाह होगा, ठीक है, अल्लाह का नबी होगा। इसलिए वो आएगा आपकी शरीयत पे अमल करने वाला, सबॉर्डिनेट होगा, आपका नबी होगा, ठीक है, आपके नीचे होगा। आपकी शरीयत को मसीह मौद आएगा और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को और आपके पैगाम को आगे पहुंचाएगा। वो आएगा, नबी होगा, लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम होगा, ठीक है, और आपके ग़ुलाम होने की हैसियत से वो नबी भी कहलाएगा। और उस दीन को जो भूल चुके हैं, मौलवी सारे भूल गए ना, ये देखो क्या कर रहे हैं, मार धाड़ कत्ल गारत। मुसलमान सीरिया में मुसलमान को मार रहा है, जॉर्डन में मार रहा है, तुर्की में मार रहे हैं, पाकिस्तान में मार रहे हैं, अफ़गानिस्तान में मार रहे हैं, हर जगह एक फसाद पड़ा हुआ है। इस फसाद को ख़त्म करने के लिए मसीह मौद ने आना था। अगर ये मान लें तो ठीक हो जाएंगे। इसलिए ये बहस में पड़ गए हैं कि जी नबी नहीं आ सकता, आज़म के बाद कोई नया नबी नहीं आ सकता शरीयत के लेके, लेकिन नबी आ सकता है जो आपका मतहत हो। ये कहते हैं जी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे बैठ गए हैं, वो आएंगे। अब उनको भी तो टाइटल दिया था अल्लाह ताला ने नबी का, अब वो आएंगे, वो नबी नहीं होंगे अगर गैर अहमदियों के मुताबिक आएँ तो कहते हैं जी नबी। यही हज़रत मसीह मौऊद फरमाते हैं कि वो बनी इसराइल के नबी हैं, वो जब आएंगे तो इसका मतलब है कि उम्मत में कोई ऐसा बंदा ही नहीं मिला, वो आखिरी नबी तो फिर वो हो गए, क्योंकि वो बनी इसराइल के हैं। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना रहे, नाउज़ुबिल्लाह। लेकिन हम मानते हैं कि वसल्लम की उम्मत में से आपका मानने वाला, आपका आशिक, आपका ग़ुलाम, आपका नौकर नबी का मुकाम हासिल करके आपके दीन को फैलाएगा, ठीक। जी तो बच्चों, आपको आपके सवाल का जवाब समझ आ गया। चले अब चलते हैं वापस मुदब्बर भाई के पास। जज़ाकल्लाह माया, आपने हमेशा की तरह आज भी प्यारे हजूर के अल्फाज हम तक पहुँचाए। जज़ाकल्लाह। और उम्मीद है बच्चों आप लोगों को हुजूर के इतने खूबसूरत अल्फाज फ़ौरी तौर पे समझ में आ गए होंगे कि हुजूर ने इस सवाल का जवाब हमें क्या दिया है। मुदब्बर भाई चलें अब जल्दी से हमारी गेम की तरफ वापस आएं, देखते हैं आखिर में कौन जीतेगा, ठीक है ना। प्रोग्राम का वक्त क्योंकि ख़त्म होने वाला है ना। जी जी जी, जल्दी जल्दी करते हैं। आप बताएं फिर अगला नंबर आप कौन सा ले रहे हैं। जी तो आप ऐसा करें कि नंबर 1 में क्या सवाल है वो मुझे बताएं। ठीक है, नंबर 1 मैं आपके लिए निकालता हूं और देख लें। अब आपके 75 नंबर हैं और मेरे 100 हैं, तो आपको तो ज़रूर अब इस सवाल का सही जवाब देना होगा। अच्छा प्रोफेसर साहब, आपके लिए सवाल है, बड़ा आसान सवाल है वैसे। सवाल ये है कि कुरान करीम में कितनी सूरतें हैं। ये तो बहुत ही आसान सवाल है, ये तो हमारे बच्चों को भी पता होगा। मुदब्बर भाई, कुरान करीम की कुल 114 सूरतें हैं। बिल्कुल सही जवाब है, दुरुस्त बात है प्रोफेसर साहब। और इस तरह आपके कुल नंबर हो गए हैं 125, क्योंकि आपने इस सवाल का जवाब बिल्कुल ठीक दिया है और बग़ैर मदद के दिया है। ठीक है, फिर मेरी बारी। तो प्रोफेसर साहब अब मैं लेता हूँ नंबर 4, और 4 नंबर का जो सवाल है वो अब आप मुझसे पढ़ के बताएं। अब आप देखें, आप मुझसे 25 नंबर आगे हैं, क्योंकि मेरे 100 नंबर हैं, आपके 125 हैं। तो बताइए प्रोफेसर साहब क्या सवाल है। जी तो मुदब्बर भाई, आपके लिए सवाल है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बैत कब और कहाँ ली, और ये भी बताए कि किसके घर पर। प्रोफेसर साहब वैसे आपके लिए ज़्यादा आसान सवाल आते हैं और मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल सवाल आ रहे हैं। अच्छा जी, मुझे इस सवाल का जवाब मेरा ख्याल है मालूम है, हमारे बच्चों को भी पता होगा। तारीख़ तो मुझे याद आ गई है, वो थी 23 मार्च 1889, यानी 1889 में। लेकिन शहर था लुधियाना, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा कि वो किसके घर थी। जी तो मुदब्बर भाई जी मदद जी चाहिए। जी, प्लीज़ थोड़ी सी मदद करें। जी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने पहली बैत हज़रत सूफी अहमद जहान साहब के मकान में ली थी। तो मुदब्बर भाई
آپ نے اس سوال کا پورا جواب نہیں دیا، اس لیے اس جواب کے آپ کو 25 نمبر ملیں گے۔ پروفیسر یہ تو آپ نے ٹھیک کہا ہے، اس کا مطلب ہے ہم دونوں کے نمبر برابر ہو گئے ہیں، 125 اور 125، تو ہم دونوں یہ گیم جیت گئے۔ مدبر بھائی، ہم دونوں جیتے نہیں ہیں بلکہ گیم برابر ہو گئی ہے۔ پروفیسر بھولا گیم میں کسی کو جیتنے نہیں دیتا۔ اوہو، چلیں برابر ہو گئی یوں ہی سمجھ لیں، لیکن آپ جیتے تو نہیں نا ابھی تک۔ تو یہ بتائیں کہ ڈاکٹر ببلو کا آج ہم نے ذکر ہی نہیں کیا، ان کی کوئی خیر خبر ہے؟ جی جی مدبر بھائی، ان سے تو میری بات ہوتی رہتی ہے۔ آپ اداس ہو رہے ہیں نا، فکر نہ کریں، ابھی میں ان کو آپ سے ملواتا ہوں۔ اچھا، وہ کیسے؟ بچوں، ڈاکٹر ببلو نے کل مجھے اپنی سیر کی ویڈیو بھیجی ہے، آئیں ہم وہ ویڈیو مل کے دیکھیں۔ زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، زمین و آسمان ہے خدا کا سب جہان ہے، یہ بستیاں یہ راستے ہیں سب ہمارے واسطے، شجر سے چلو چلو، بسم اللہ۔ اوہ، یہاں کتنی سائیکلیں کھڑی ہیں، کیا ہم سائیکلوں کے بازار میں آ گئے ہیں یا ہم کہاں ہیں؟ بچگان السلام علیکم، میں ہوں آج ایک ایسی جگہ پہ جہاں لوگ سائیکل بہت چلاتے ہیں، چھوٹا بچگان، بڑے بچگان اور ان سے بھی بڑے، سب سائیکل شوق سے چلاتے ہیں۔ میں ہوں ایمسٹرڈیم میں، یہ ہالینڈ کا دارالحکومت یعنی کیپٹل ہے، اور ادھر سائیکل ہی سائیکل ہے۔ کان ہالینڈ میں تو بہت مزے مزے کے کھانے بھی ملتے ہیں، اور چیز تو بہت ہی مشہور ہے۔ آپ کو پتہ ہے چیز دودھ سے بنائی جاتی ہے، کچھ قسمیں کھٹی ہوتی ہیں، کچھ پیلی، کچھ لال۔ میں نے تو یہی لال چیز لینی ہے، بسم اللہ، ایک چیز لینی ہے، ایک چیز، یہ لال والا پلیز۔ بچکان یہاں پہ بھی یوروز چلتے ہیں، یہ ملک یورپ کا حصہ ہے نا، جزاک اللہ باجی۔ بچکان آپ کو پتہ ہے کہ ہالینڈ کا آفیشل نیم نیدرلینڈز ہے، اور یہاں کے لوگ ڈچ بولتے ہیں۔ ادھر سائیکل بھی بہت ہوتی ہے اور ڈھیر ساری نہریں بھی۔ ہالینڈ کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس ملک کا چھوٹا حصہ سمندر کے نیچے ہے، یہاں پانی بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ اس طرح کی بہت سی نہریں آتی ہیں۔ بچکان یہ دیکھیں، جس طرح آپ کے شہر میں بس چلتی ہے نا، یہاں یہ کشتیاں ہوتی ہیں، یہ کشتیاں آپ کو ہر جگہ لے کر جا سکتی ہیں۔ بچکان میں نے بھی کشتی میں بیٹھنا ہے اور ایمسٹرڈیم کی سیر کرنی ہے، آ جائیں میرے ساتھ۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آپ اپنی سائیکل کے ساتھ اس پر سفر کر سکتے ہیں۔ اوہ، یہاں بھی لوگ اپنی سائیکل لے کر آئے ہیں۔ بچکان یہ ٹاور جو ہے نا، اس کے اوپر ان لوگوں نے بہت خاص چیز بنائی ہے، آئے ہم اوپر جا کے دیکھتے ہیں۔ اوہ، یہ کتنی بڑی بنائی ہے اور اتنی تیز، اوہ ہے نا بچکان۔ اوہ، یہاں سے کتنا پیارا ایمسٹرڈیم کا نظارہ ہے نا، بہت بڑا شہر ہے۔ بچکان یہاں اوپر ایک جھولا بھی بنایا گیا ہے، واہ واہ، مگر بچکان میں تو نہیں اس پر بیٹھوں گا۔ اوہ، یہ گھر کتنے قریب آ گئے ہیں، اوہ بچکان۔ یہ تھا میرا ایمسٹرڈیم کا سفر، مجھے لگتا ہے کہ آپ کو بہت مزہ آیا ہوگا۔ میں آگے چلتا ہوں، ہم پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔ دیکھ لیا آپ سب نے کہ ڈاکٹر ببلو کتنے مزے سے مختلف جگہوں کی سیر کر رہے ہیں اور نئی نئی جگہوں کے بارے میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ جی بالکل، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب کہ آپ اپنی سیروں میں ہمیں بھی شامل کر لیتے ہیں اور اتنی اچھی اچھی جگہوں کی سیر ہمیں بھی کراتے ہیں، اور ہمیں ان چیزوں کے بارے میں اور ان جگہوں کے بارے میں بھی سیکھنے کو ملتا رہتا ہے آپ کی وجہ سے۔
نہیں نہیں، معلومات تو میں بھی آپ کو دے سکتا ہوں مدبر بھائی، آخر پڑھا لکھا پروفیسر ہوں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ پروفیسر صاحب، اور صحیح بات، سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو بھی آپ کی نصیحتیں اور آپ کی اچھی اچھی باتیں بہت پسند آتی ہیں، تو کچھ سنائیں گے نہیں آج آپ ہمارے بچوں کو؟ تو چلے پھر آج بھی آپ سب کو غور سے میری نصیحت کو سننا ہے۔ اونچی آواز میں بات کرنے سے ہمیشہ پرہیز کریں۔ جزاک اللہ پروفیسر صاحب، آپ نے بہت اچھی بات ہمیں بتائی ہے اور ہمیں یاد دہانی کرائی ہے کہ اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے۔ یہ گفتگو کے جو آداب ہیں جو ہمیں اسلام نے بھی سکھائے ہیں وہ یہی ہیں کہ آواز ایک مناسب ہونی چاہیے اور زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اتنی آہستہ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ کسی کو سنائی ہی نہ دے، تو ایک اچھے متوازن آواز میں بات کرنی چاہیے۔ مدبر بھائی، مجھے یقین ہے کہ ہمارے بچے ہمیشہ کی طرح میری نصیحت پر بھی عمل کریں گے۔ جی یقیناً ایسا ہی ہوگا، ہمارے پیارے بچے آپ کی بھولی بھالی نصیحتیں بہت شوق سے سنتے ہیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہوں گے۔ تو بچوں، آئندہ کے لیے اب ہمیں اجازت دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں سوال بھیجنا چاہتے ہیں تو اپنے امی ابو سے کہہ کر اپنی ویڈیو بنا لیں، اور خیال رکھیں کہ وہ ویڈیو لینڈسکیپ میں ہو اور پیچھے کوئی تصویر نہ ہو۔ دوسری بات، اگر آپ ہماری نظموں میں، نظم کے مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو نئی طرز میں یا پرانی طرز میں اپنی نظم ریکارڈ کر کے آپ انسٹاگرام پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح اس نظم کے مقابلے کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آئندہ کے لیے ہمیں اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔ خدا حافظ۔ دنیا ہے یہ بچوں کی، ہے بچوں کی یہ دنیا، یہاں کھلا ہے علم کا رستہ، دیکھو آ کے کھولو، پوچھ کے دیکھو، پوچھ کے جانو، دل میں کیا ہے بولو، علم بڑھانا میرا یا رب، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔